बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 23 है, वलौ और अगर अलिमल्लाहु जान लेता अल्लाह फीहिम उनमें खैरन भलाई को लस्माअहुम तो जरूर सुनवा देता उनको। वलौ अस्माअहुम और अगर वो सुनवा देता उनको लतवल्लौ तो यकीनन वो मुंह फेर जाते वहुम मोरिदून और वो मुंह फेरने वाले ही हैं। यानी ऐसे लोगों में भलाई का जौहर ही मौजूद नहीं है, यानी कुछ खैर है ही नहीं। अगर ये लोग अपने आप में कुछ भी ऐसी भलाई मौजूद रहने देते तो अल्लाह ताला ज़रूर उनको सुनवा देता। यानी अगर अल्लाह ताला जानते कि उनमें कोई खैर भलाई है, इसको आप ऐसे देखें कि एक खूबसूरत सा बॉल पेन हम खरीदते हैं ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कैसे संभाल के उसको अपने पर्स में रखते हैं। बाज़ औक़ात वो हमें इतना प्यारा होता है कि हम किसी बच्चे को भी नहीं देते हैं, गिफ्ट के तौर पर भी नहीं किसी को दे रहे होते हैं। होता है ना कि बाज़ बहुत ही खूबसूरत होते हैं पेन बाहर से, हालाँकि काम तो उनसे लिखने का ही हमने करना होता है, इंक भी उनकी आम बॉल पेन जैसी ही होती है, लेकिन वो हमें बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन उसके बाद जब उनकी इंक खत्म हो जाती है तो आप उसको क्या करते हैं? डस्टबिन में फेंक देते हैं ना? तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो दोज़ख बनाई है ना, ये ऐसे ही लोगों के लिए कि जिनमें खैर बाकी नहीं रहती। नूह अलैहिस्सलाम को याद कर लें कि उन्होंने दुआ क्या की थी कि या अल्लाह अब इनकी बदुआ की थी ना नस्लों के लिए, कि या अल्लाह अब तो इनकी नस्लों में भी जो है खैर नहीं आएगी, यानी ये जो नस्लें जनेंगे वो भी फाजिर और फासिक ही होंगे, तो इन पर अब अज़ाब उतार। तो अस्तगफिरुल्लाह के लोगों का हाल ये है कि जब उनके अंदर खैर बाकी नहीं रहती, ऐसे वो ज़िद्दी और दुश्मन हो जाते हैं कि उनका हाल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उनको यानी कुछ नहीं सुनाई देता। आयात उन पर पढ़ी जाती लेकिन उनको समझ नहीं आती, और अगर वो सुन भी लें तो फिर भी मुँह ही फेरते हैं और एराज़ करने वाले ही होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी हालत से बचाए, अस्तगफिरुल्लाह। और ये चीज़ जो है ना, ये अब हमें अपने ही मुस्लिम बहन-भाइयों में भी सम टाइम नज़र आ रही होती है। उनके लिए दुआएँ किया करें और जितनी हम अपने हद तक कोशिशें कर सकते हैं उनके लिए करते रहें। क्योंकि हमारी कोशिशें भी तो कम हो रही हैं ना, कि खैर लोगों के अंदर से कम होती चली जा रही है। ओवरऑल ये हाल है, ठीक है? लोग मुँह फेरते हैं कलाम से और बेरुखी के साथ। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम अपना जितना काम कर सकते हैं ना, वो हम करते रहें, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते रहें। लेकिन दुनिया में ज़रूर आप ऐसे लोग पाएँगे कि जिनके अंदर खैर होती ही नहीं है। वो आते ही नहीं है राह की तरफ, वो नहीं आपकी सुनते हैं, इल्ला ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही उनको तौफ़ीक दे दे। फिर उसके बाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इस्तजीबू जवाब दो लिल्लाहि अल्लाह के लिए, वली रसूली और रसूल के लिए। यानी अल्लाह और उसके रसूल जब तुम्हें बुलाएँ तो पुकार पर लब्बैक कहो। इज़ा दआकुम, जब वो पुकारे तुमको, लिमा युहयीकुम, उसके लिए जो ज़िंदगी देता है तुमको, यानी ज़िंदगी बख्शती है जो बात, उस पुकार पर लब्बैक कहो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह, यहूलु, हाइल हो जाता है, बैनल मरई, इंसान के दरमियान, व कल्बी, और उसके दिल के। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है कि अल्लाह ताला दिल को पलट दें, कि आप दिल आपका है लेकिन अल्लाह ताला उसको पलट दें तो फिर आपको क्या नज़र आएगा? बिल्कुल ऐसे जैसे शीशे को पलट दें तो अपनी शक्ल नज़र आना बंद हो जाती है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे हाइल हैं इंसान और उसके दिल के दरमियान। व अन्नहु, और बेशक वो इलैहि, उसी की तरफ तुहशरून, तुम इकट्ठे किए जाओगे। तो अल्लाह के रसूल का पैगाम जो है, जो दावती पैगाम है, उसकी तरफ तब जब तुम्हें बुलाया जाए तो लब्बैक कहो। इसी में लिमा युहयीकुम, इसी में इत्मीनान की ज़िंदगी है, इसी में इज़्ज़त है, और यहाँ पर इज़्ज़त है और आखिरत में भी नेमतों से भरपूर अब्दी ज़िंदगी हासिल होगी। ठीक है? तो आप ये देखें कि ये जो सूरत है ग़ज़वा बदर के बाद नाज़िल हुई है। मुसलमानों की एक रियासत तब तक कायम हो चुकी थी, वो आज़ादाना ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का उन पर ख़ास फ़ज़्ल-ओ करम हुआ था कि अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसी रियासत अता फ़रमाई थी, जहाँ पर वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अमल कर रहे थे। ठीक है? और अल्लाह ताला ने उनको वो तालीम दी कि उनकी ज़िंदगी का रुख ही मुड़ गया था। अब इसका पूरा बैकग्राउंड याद कर लेना कि किस तरह से यानी अरब के रहने वाले आपस में एक-दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ ही बदल दी, उनकी ज़िंदगी का रुख ही बदल गया कि वो अमन-चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो ये वही चीज़ है, लिमा युहयीकुम, जिसमें ज़िंदगी है। तो हमें क्या करना है, ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ये पहले उनके उनके लिए भी हुक्म है और उसके बाद हम सब के लिए भी। सहाबा को भी कहा जा रहा है कि वो चीज़ जिसने तुम्हारी ज़िंदगियों में इत्मीनान और सुकून दिया है, इज़्ज़त अता फ़रमाई है, तो अब अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो।
فوراً اطاعت پر حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اسی میں زندگی کا راز مضمر ہے۔ صرف جسمانی زندگی نہیں بلکہ جو ہماری ذہنی ہے، جذباتی ہے، اور جو سکون کی زندگی ہے وہ اسی اطاعت میں ہی ہے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں دین کے کسی کام پر ثابت قدمی دکھانی ہوتی ہے تو ہمارے دل جو ہیں وہ بعض اوقات حلق تک آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے جان جانے لگی ہے اور ہم کر نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ اس کام کو کر گزرتے ہیں نا تو اسی میں ہی سکون ہے، اسی میں راحت اور آرام ہے۔ دنیا کے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ علم نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ اس دعوت پہ لبیک کہنا ہے اور اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تو وہ اپنے لیے آرام و اطمینان کہاں پہ ڈھونڈتے ہیں؟ کبھی مال میں، کبھی ایسے کاموں میں جو غیر شرعی ہیں، کبھی شراب کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کا، لیکن ان میں انہیں سکون نہیں میسر آتا۔ سکون اسی پکار پہ لبیک کہنے میں ہے۔ اور یہ دراصل پکار کیا ہے؟ یہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہیں ہے، تو ان کے پیغام کو آگے پہنچانا، ان کا پیغام جو انہوں نے ہم تک پہنچا ہے اس پر لبیک کہنا۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کیا پیغام ہے؟ دعوت توحید کا پیغام ہے نا، یہ ہم تک پہنچا ہے، اس کو قبول کریں اور اس کے بعد اس کو آگے تک لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو لیکن عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے ذات کا سوچتے ہیں، جیسے اس وقت وہ بات ہو رہی تھی نا کہ جب انسان جنگ سے بھاگتا ہے نا تو وہ اس پر اپنے نفسانی خواہش غالب آ جاتی ہے، وہ اپنے نفس کو بچا رہا ہوتا ہے۔ ہمارا بھی حال کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کو تو قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن دین ہماری زندگیوں میں ہی رہ جاتا ہے، صرف ہمارے گھروں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ گھر میں ہم یا ہم ظاہری کوئی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ حجاب کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ چیز، لیکن اپنے خول میں سمٹے رہتے ہیں۔ اس سے بات نہیں بنے گی۔ استجیبوا للہ وللرسول، یہ جو اللہ کا تو دعوت توحید کا پیغام ہے نا، اس کو قبول کرو اور اس کو آگے پہنچاؤ، لبیک کہو۔ اب یہ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرو گے، اذا دعاکم، جس کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے، لما یحییکم، واسطے اس کے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے؟ زندگی کے اگینسٹ کیا ہے؟ موت ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ پیغام، اس پیغام کی طرف بلانا امت چھوڑ دیتی ہے تو کافر اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی میں زندگی ہے نا، اور اس کے اپوزٹ میں زندگی نہیں ہے۔ تو اس وقت ہمیں مسلمان کس حال میں نظر آ رہے ہیں؟ مختلف دنیا کے مختلف، ہم اپنے کمفرٹ زون میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اوور آل پوری دنیا میں دیکھیں کہ مسلمان کس حال میں ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جس میں ان کی زندگی تھی، جس میں ان کی فتح تھی، جس میں ان کی کامیابی تھی، وہ کام کم ہو رہا ہے۔ اب جو لوگ تو کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچانا ہے، اس کلمے کو گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ پیش تو کریں، وہ جو پیچھے بات ہوئی نا کہ اگر ان میں خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتا، اگر کسی میں خیر ہے تو وہ آپ کے ذریعے ہدایت پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات کہ استجیبوا للہ وللرسول، یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول جہاد کی طرف بلاتے ہیں تو کیا ہم تلواریں اٹھا لیں؟ نہیں، تلوار تو سنت رسول میں بھی دیکھیں گے کہ سب سے آخری سٹیپ ہے۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی جو ہے وہ مصیبتیں سہتے سہتے گزر رہی ہے اور تلوار اٹھانے کا حکم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ پہلے اپنے دوستوں میں پیغام کو عام کیا جا رہا ہے، اس کے بعد حکم ہوتا ہے اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ، اس کے بعد حکم ہوا اٹھو اور اعلانیہ تبلیغ کرو، ٹھیک ہے۔ تو بالکل وہ سٹیپس جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا، اسی طرح سے یہ کام کیا جائے گا، استجیبوا للہ وللرسول، لیکن لبیک تو کہیں، حاضر تو کریں خود کو کہ یا اللہ میں حاضر ہوں اس کام کے لیے جس میں میری زندگی ہے، جس میں میری نسلوں کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، جس میں اوور آل امت کی زندگی ہے۔ اب ہم جا کے بوسنیا میں نہیں لڑ سکتے، ہم جا کے کشمیر میں نہیں لڑیں گے، فلسطین میں نہیں جا سکتے، ہمارے دل کھٹتے ہیں۔ آپ کا اپنے شاکلہ پہ امتحان ہے کہ آپ جس سیٹ اپ میں تھے وہاں پر آپ نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو جس جہاد کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ جہاد کیا ہے کہ کلمہ خیر کی نشر و اشاعت کریں جس حد تک ممکن ہے، زبان سے کر سکتے ہو، لکھ کے کر سکتے ہو۔ یہ جو گیجٹس ہم نے ہر ایک نے پکڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں، ان کو کن کاموں کے لیے استعمال کیا؟ پوچھ ہوگی نا وہاں پر ہر نعمت کی۔ تو تلوار بعد میں آئے گی، تلوار تو آخری مرحلہ ہے، اس سے پہلے تم نے کتنا اس بات کو پھیلایا۔ وَعْلَمُوا، اور پھر ڈرایا گیا ہے ایک طرح سے، جان لو کہ بے شک اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پکار پر لبیک نہ کہو اور تمہارا دل ہی پلٹ دیا جائے، استغفر اللہ۔ وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اور واقعی بہت ڈرنے والی بات ہے کہ ہم پکار پر لبیک نہ کہیں
یعنی بعض اوقات ہم کوئی کام بہت اہم ہوتا ہے اور ہم اس کو اگنور کرتے جاتے ہیں، چھوڑتے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اسی پر ہی سہولت دے دیا جاتا ہے، پھر وہ پھسلتا پھسلتا نیچے ہی چلا جاتا ہے نا، نعوذ باللہ۔ کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہیں اسے پلٹ دیں۔ آج خیر ہے تو اس پر قائم ہو جائے، اور اس پر قائم ہونے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے کہہ دیا کہ میں دین میں داخل ہو گئی ہوں تو بس اب ایمان ایک خاص جگہ پر فکس ہو جائے گا، نہیں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے تدابیر کرنی پڑتی ہیں، اطاعت کی طرف آنا پڑتا ہے، بار بار لبیک کہنا پڑتا ہے، جوں جوں حکم سامنے آتا ہے اس پر لبیک کہنا پڑتا ہے، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، پھر انسان اوپر درجات چڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو نہ پلٹ دیں، کہ وہ خیر جو ہم تک پہنچی ہے ہم نے آگے نہیں پہنچائی تو وہ ہم اب قبول کرنے کے قابل نہیں رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَأَنَّهُ، اور یاد رکھو کہ بے شک اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی سوال تو اللہ ہی کے سامنے، جواب تو اللہ ہی کے سامنے دینا ہے نا۔ تو دنیا میں وہ چیزیں جو ہمیں ڈراتی ہیں، لوگ ڈراتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا یہ کہ اگر میں یہ کر گزری تو اب مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا، مختلف طرح کے ڈراوے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان ڈراووں پر کس ڈراوے کو حاوی کر لیں کہ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے ہر چیز کا۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا، اور ڈرو فتنتاً، اس آزمائش سے، لا تصیبن الذین ظلموا، نہیں پہنچے گی ان کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، یعنی اب تم تو اپنے کمفرٹ زون میں ہو، لیکن یاد رکھو کہ جو آزمائش دوسروں پر آئی ہے ضروری نہیں کہ وہ تم تک نہ پہنچے، خاص طور پر ظالموں پر وہ چیز نہیں پہنچے گی بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیتا ہے نا، اور وہ کہتا ہے کہ میری بلا سے کیا ہے، میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، میرے بچے ٹھیک ہیں، چلو، زیادہ سے زیادہ کوئی اپنی ذات سے بڑھ کر سوچتا بھی ہے تو کیا کہتا ہے کہ چلو میرے بچے ٹھیک ہیں، میرے خاندان میں تو دین ہے، اور وہ باہر پھیلتی برائی کو روکتا نہیں ہے، جو کہ صریحاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب انسان اس کا نوٹس نہیں لیتا تو آہستہ آہستہ کر کے وہ برائی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں، اور کیا آپ معاشرے سے باہر رہتے ہیں؟ آپ بھی تو وہیں پہ ہی رہتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ اس برائی میں نہیں پڑے ہوتے وہ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے اصحاب سبت کو ہم نے پڑھا تھا تو ان کا انجام دیکھ لیں کیا ہوا۔ لیکن اگر اسی برائی کو انسان روکنے کی کوشش کرے اور روکے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے ہی اس کی لپیٹ میں آنے سے بچ جاتے ہیں، یعنی پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہم یعنی خود کو اتنا بھی کمزور نہ سمجھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکائی گئی تھی تو کس کس طرح سے لوگ، کچھ نے اس کو جلانے میں، بھڑکانے میں حصہ لیا جیسے گرگٹ ہے، یا کچھ نے اس کو بجھانے میں حصہ لیا، تو پوچھا گیا کہ تمہارے، یعنی چڑیا سے ہی پوچھا گیا جیسے کہ تمہارے اس قطرے پانی سے کیا ہوگا، اتنی بڑی آگ تو نہیں بجھنے لگی، تو اس نے کہا میں تو اپنا کام کری نا، میں حجت تو پیش کر سکوں گی نا۔ تو بالکل اسی طرح ہم خود کو اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے یہ نہ سمجھیں کہ فتنہ ہم تک نہیں پہنچے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتنہ یا عذاب یا ہلاکت آئے گی تو وہ سب پر جا پڑتی ہے، صرف ان لوگوں تک خاص نہیں رہتی جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے۔ اور جان رکھو کہ جب پکڑ آتی ہے تو پھر وہ سخت پکڑ ہوتی ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
تو یہاں تک اس آیات تک جو ہے نا ایک عملی جائزہ جو ہم اپنی ذاتی جائزہ اپنی زندگی میں لیں، وہ یہ کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹس باندھی ہوئی ہیں، جیسے آیت نمبر 24 میں آ رہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی ہیں نا جو ہم نے کی ہوتی ہیں کہ ہم دین کا یہ کام کریں گے، وہ کریں گے، اپنے بچوں کو یہ کروا دیں گے، وہ کر لیں گے۔ تو اذا دعاکم لما یحییکم، اور ہم نے وہ کمٹمنٹس کیوں کی ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں ہماری زندگی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، نفس کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، ہم اس سے سلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم نیچے ہو جاتے ہیں، ہم ان کمٹمنٹس کو بھول جاتے ہیں، یا اگر ہمیں یاد بھی ہوتی ہیں تو غفلت کے مارے سست ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ انہی میں ہی ہماری زندگی ہے۔ بعض اوقات ہم پر کچھ مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں اور ہم اپنے ایمان کو ڈاؤن بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اب یہ کیوں ایسا آ رہا ہے، تو چیک کیا کریں کہ کہاں کہاں پر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں پر کمٹمنٹس ہیں جو ہم نے فلفل نہیں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر آزمائش آتی ہے نا، تو پھر انسان وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوٹ جائے گا، پکڑ آتی ہے، اس کی بڑی شدید پکڑ آتی ہے۔ تو ابھی جیسے رمضان گزرا ہے تو ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا تہیہ کر لیں کہ اگر تھوڑی بہت بھی سستی تھی یا غفلت تھی جس کی وجہ سے ہم رک رہے ہیں اور بار بار اپنے ٹریک سے ہٹتے ہیں، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے ایزی ہو جاتے ہیں، لیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اسی لیے تو میں کر نہیں پا رہی ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہوتی ہے، ہم اس پھیر میں آگے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی کمٹمنٹس کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے کوئی قرآن حفظ کرنے کی کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم نے اپنے بچوں کے لیے کوئی کمٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات کیا آزمائشیں آتی ہیں کہ بچے ہی ہمیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرے سے نہیں حفظ ہو پا رہا ہے اور میرا تو اکیڈیمک کا کام بہت زیادہ ہے۔ تو اس وقت اپنے آپ کو مضبوط کیا کریں کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، کروانا بھی ہے، بچے کو سمجھانا ہے، کیونکہ اذا دعاکم لما یحییکم، اسی میں ہماری نجات، اسی میں زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا اتنے سارے لوگ بھی تو نہیں کر رہے ہیں یہ کام، تو کسی کو تو کرنا ہے نا، جن تک یہ پکار پہنچ رہی ہے اس نے تو کرنا ہے نا۔ تو اس راہ پر انشاءاللہ خود بھی لگے رہنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی اس راہ پر لگانا ہے، اور اپنے اپنے سیٹ اپ میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے حکمت کے ساتھ اس پیغام کو آگے پھیلانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ خود سستی نہیں کرنی، اپنی جو کمٹمنٹس ہیں نا ان کو ضرور کرتے رہنا ہے، ان پر ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا بَذْکُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم، جب تم قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم کہ اچک لیں گے تم کو، الناسو لوگ، فآواکم تو اس نے جائے پناہ دی تم کو، وأیدکم اور تائید کی، بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے، ورزقکم اور رزق دیا تم کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یہ وہ وقت اب یاد کرایا جا رہا ہے کہ جو اسلام کے شروع کے یعنی ابتدائی حالات تھے، کہ یاد کرو جب وہ وقت جب تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم لوگ ڈرتے تھے کہ اب دین اسلام کی وجہ سے تم اچک لیے جاؤ گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کس طرح سے ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کی اپنی مدد کے ساتھ، اور پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ سارا وہ پورا آپ سینیریو یاد کر سکتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کا حال تھا مکہ میں، اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر کس طرح سے ان کو ستایا جاتا تھا، وہ کمزور تھے، بڑھ کر حملہ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے اسلام کو ظاہر کرنا بھی جان جوکھوں کا کام تھا۔ اور پھر مکی زندگی کے آخری دور تک کافروں کی طرف سے اتنی زیادہ سختیاں کی جاتی رہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہونا تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو یعنی مکہ کو چھوڑا ہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ہجرت سے پہلے بھی کتنی دفعہ مسلمانوں نے تنگ آ کر 2 دفعہ ہجرت کی حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جب پھر مسلمان جب پہنچے ہیں مدینہ میں تو کسی حد تک محفوظ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، باطل کی کمر ٹوٹی، تو مسلمانوں کو آزادی سے ذرا سانس لینا نصیب ہوا، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ ارد گرد کے جو قبائل تھے نا وہ بھی ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ دین اسلام کیا چیز ہے، لیکن جب حق و باطل کا یہ معرکہ برپا ہوا ہے تو ان لوگوں کو بھی کچھ سمجھ آئی کہ یہ کوئی چیز ہے اور ان کے پاس کوئی طاقت ہے، تو مسلمانوں کو قریش مکہ کے ہمسر سمجھا جانے لگا تھا۔ پہلے تو مستضعفون ہی سمجھا جاتا تھا نا کہ یہ کوئی
نچلی ہی جماعت ہیں، ان کے اندر طاقت کوئی نہیں ہے، لیکن جنگ بدر نے ان دونوں جماعتوں کو آمنے سامنے یعنی ایک دوسرے کے ہم پلہ قرار کر دیا، ٹھیک ہے؟ کہ اور اس سے یعنی مدینہ کے آس پاس کے قبائل میں مسلمانوں کی ہیبت بھی بیٹھ گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے تم کو ٹھکانہ دیا ہے، تمہاری پوزیشن مضبوط کر دی، اور پھر کہ رزقکم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے تم کو رزق دیا۔ اموال غنائم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ کہ دل سے، زبان سے، عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ دل میں بھی انسان شکر کے جذبات رکھے، زبان سے اس کا اظہار کرے تسبیحات کرتے ہوئے، اور عمل یعنی ہمارے جو جوارے ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، یہ سب کچھ شکر ہے۔ اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ عبادت میں سب سے بڑھ کر سجدے میں انسان قریب ہوتا ہے نا، تو استغفار کے لیے تو نفل بتائے گئے نا، تو شکر کے وقت سجدے کا بتایا گیا کہ سجدے میں جھک جاؤ، یعنی اپنے جوارے سے شکر کا اظہار کرو کہ ہم حقیقتاً کمزور ہیں، مجبور، بے کس ہیں، اے میرے اللہ تو ہی بڑا ہے، اور ہم تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس سے یہ سب کچھ ظاہر ہوتا ہے کہ پیچھے جیسے بار بار پکار آ رہی ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر لبیک کہو، تو شکر کا سب سے اعلیٰ طریقہ تو کیا ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی جائے، کہ جب پکارا جائے تو پھر پیچھے نہ رہا جائے۔ اور ہم میں سے ہر شخص یاد کر سکتا ہے کہ کیسے ہم یعنی اپنی جوانی میں بھی کیسے ہم کس کس طرح کے انتشار کا شکار ہوتے ہیں نا، کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے، ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا کیا کیریئر سیٹ کرنا ہے۔ یعنی دنیا میں اتنی بمبارڈمنٹ ہو گئی ہے اب چیزوں کی، اور ایون تعلیم کے میدان میں، کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بس ایک کٹی پتنگ کی طرح انسان کہیں ڈول رہا ہوتا ہے، اسے کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح اس کو کسی نہ کسی مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ پھر ہم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ پھر ان کی شادی ہو جاتی، جیسے نکاح ہی کیا ہے، آدھی سنت ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی انسان اب ام، کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے نا، اس کا ایک سہارا میسر آ جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کو دین کی نعمت عطا کرتے ہیں، اس کو بچے عطا فرماتے ہیں، اور ہر طرح کی طاقت، آپ یہ دیکھیں کہ اسپیشلی یہ جو 30-40 ایئرز ہوتے ہیں نا، اس میں انسان نہ صرف جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، جذباتی، روحانی، ہر طرح سے نا ایک ایک سرٹن مقام پہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان ان کا شکر کیوں نہ ادا کرے؟ کیوں ہم بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، یا وہ بھی نہیں ہو رہا، یا ایسا ہوتا ہے نا کہ تنگ اور پریشان رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ شکر اندر نہیں نا اترا، تو اس کو شکر کو اندر اتارا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرا کریں۔ یہ جو یہاں پر یاد کرایا جا رہا ہے نا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کس کس طرح سے نعمتیں اور فضل اتارے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے۔ تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تو زیادہ سے زیادہ انسان اپنی عبادات کو خالص کر لے، اللہ کی طرف جھک جائے۔ اور آج ہی ہم اپنی عبادات کا جائزہ لیں، ہمارے فرائض کا کیا حال ہے، ہمارے سنن کا کیا حال ہے، ہمارے نوافل کیسے ہیں، اور بھی جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ رزقکم من الطیبات، جب ہم طیب رزق کھاتے ہیں تو کیا صدقہ ہمیں یاد رہتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے ایمان والو نہیں تم خیانت کرو اللہ کی، ورسولہ اور رسول کی، وتخونوا اور نہ تم، یہ جو لا کا اثر ہے نا، یہ آگے بھی جائے گا، اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم، آپس کی امانتوں میں، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ تو ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے ایمان کے ٹائٹل سے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو۔ تو خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، جیسے امانت کے بارے میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں نا کہ امانت کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ اس میں امانتیں بھی آ جاتی ہیں، اور وہ سارے عہد، ان کی پاسداریاں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح عہد الست بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر جو بھی کمٹمنٹس ہم آپس میں کر لیتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، یا جو بھی ہوتا ہے نا، وہ سب کچھ امانتوں میں شامل ہے۔ تو ان سب کا توڑنا پھر خیانت میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے، اس سے منہ پھیرو گے تو وہ کیا ہے؟ دراصل خیانت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہ ماننا خیانت ہے۔ بحیثیت انسان اور بحیثیت امت مسلمہ جو ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جو معاہدے ہم پر عائد ہو گئے عہد الست کے حوالے سے بھی، تو پھر کیا ہے؟ ان کا توڑنا پھر خیانت ہے، ٹھیک ہے؟
تو اور پھر اس کے بعد جب فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تو آپس میں جو تم نظریں باندھتے ہو، جو عہد معاہدے کرتے ہو، ان کو بھی پورا کرو، ٹھیک ہے؟ ان سے منہ نہ پھیرو، ان کی خیانت نہ کرو۔ اگر اب ہم اس کو اگر صحابہ کرام کے اس میں پس منظر میں دیکھیں، تو ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، کہ جن باتوں پر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، ان میں فرار کی راہیں نہ سوچیں، ان سے ہٹنے کی نہ سوچیں۔ اسی طرح صلح اور جنگ کے جو سمجھوتے کیے ہیں، ان سے نہ ہٹیں۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو قرآن و سنت میں جو احکامات ہماری طرف اتارے گئے ہیں، ان سے نہ پھریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپس کے معاملات جیسے نکاح کے معاملات ہیں، اور اسی طرح تجارت میں ہم کچھ معاملات آپس میں کرتے ہیں، کچھ عہد و پیمان کرتے ہیں، ان سے نہ ہٹیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی زندگیوں میں اس کو دیکھیں، بلکہ اپنے بچوں کی زندگیوں میں بھی دیکھیں کہ وہ امانت کی کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ اب کتنا کم ہوتا جا رہا ہے نا امانتوں کی پاسداری کرنا، یا آم، عہد جو نبھانے ہوتے ہیں ان کو نہ نبھانا، یعنی کہ آپ بعض اوقات وقت کو ہی دیکھ لیں کہ ہم نے کسی کو وقت دیا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا ایک عہد ہوتا ہے نا، وہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، ہم وہ پورا نہیں کرتے ہیں اور ہم اس کو چھوٹا سا لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی جگہ پر ہم جاب کر رہے ہیں، تو جاب بھی دراصل ہمارا ایک کانٹریکٹ، ایک ایگریمنٹ ہے نا کہ اتنا ٹائم ہم آپ کو دیں گے اور اس میں ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن اب کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے ایسے رویے سامنے آئے کہ جو انتظامیہ ہے وہ ایسے رولز پاس کر رہی ہوتی ہے کہ دوران جاب آپ موبائلز کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ وہی بہت بڑی خیانت ہے نا، کہ آپ نے موبائل تو کھولا آفس کے کام کے لیے اور لگ گئے آپ واٹس ایپ پہ چٹ چیٹ کرنے۔ اب وہ جتنا وقت آپ نے وہ کیا، وہ آپ نے خیانت کر دی نا، کہ وہ وقت آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے اور اس وقت کے بدلے میں آپ مال کھا رہے ہیں، ان سے مال لے رہے ہیں۔ تو وہ جو وقت آپ نے ضائع کیا، تو مال تو پھر بھی آپ کو ملے گا، تو یہ خیانت کا مال ہے نا جو آپ نے لے لیا، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ تو خیانت کا معاملہ جو ہے نا وہ واقعی بہت وسیع ہے، اور لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یعنی ہر کوئی کسی دوسرے پر پہرا نہیں بٹھا سکتا۔ کیسے آپ جو ہے وہ اس پہ کر سکتے ہیں عمل کہ تقویٰ کا لیول بلند ہو، کہ انسان ہر وقت اللہ کے سامنے خود کو حاضر ناظر خیال کرے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، وہ تو مجھے ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اختیار کی جائے کہ آپ کا باس تو نہیں آپ کو دیکھ رہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا خاوند نہیں دیکھ رہا آپ کو کہ آپ گھر میں کس طرح سے اس کا مال اڑاتی ہیں اور کیسے اسراف کر دیتی ہیں، اس کو کچھ پتا نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں ان کو نہیں پتا ہوتا، وہ اس بات کو اپنا حق سمجھتی ہیں کہ میرے خاوند پر میرے گھر والوں کی یعنی میرے میکے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے وہ تعائف نہیں دیتا تو مجھے اس کے مال میں سے لے لینا چاہیے۔ ہرگز نہیں، آپ کو آپ کی اپنے مال کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس مال میں تصرف کر سکتی ہوں اور کس میں نہیں کر سکتی ہوں۔ بہت سی ایسی چیزیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور ہمیں خیانت سے بچائے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری وہ ساری کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم یہ جانتے ہوتے ہو، جانتے بوجھتے اپنی ایمانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما بے شک اموالکم، مال تمہارے، و اولادکم، اور اولادیں تمہاری، فتنہ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ کے ہاں ہے، عندہ اس کے ہاں، اجر عظیم، ایک بڑا اجر ہے۔ اچھا، اب پیچھے بات ہو رہی تھی خیانت نہ کرو، اور خیانت میں چونکہ جنگ بدر کا پس منظر چل رہا ہے، تو ظاہر ہے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے حوالے سے بھی جو بھی امانتیں تمہارے سپورٹ کی جاتی ہیں ان میں خیانت نہ کرو۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم بھی اگر جہاد میں خود کو شامل خیال کریں، تو ہم اس وقت سب سے بڑھ کر کیا جہاد کر رہے ہیں؟ دین سیکھ اور سکھا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا جہاد ہے جو ہم نے اس وقت اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے، امانت لے لی ہے۔ 5 دفعہ کی ہم نے امانت اپنے اوپر رکھی تھی کہ ہم سبق پڑھ لیں گے، تفسیر ہم ضرور پڑھ لیں گے یا سنا کریں گے، اپنے جو بھی قرآن ہمارے پاس ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کی تلاوت بھی سنا کریں گے 3 دفعہ، ٹھیک ہے؟ یہ تمام ایسی چیزیں ہم نے خود پر لے لی تھیں۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا چیز آزمائش بن جاتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہ جیسے کل بتایا تھا نا کہ رکوع میں ایک باقاعدہ ایک مضمون چل رہا ہوتا ہے۔ اب آپ اپنی جگہ پہ جم گئے، آپ نے کہا تھا میں نے یہ کرنا ہے، لیکن اب رکاوٹیں تو آئیں گی، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہی فتنہ بن جائیں گے،
ٹھیک ہے؟ یہی آزمائش آ کھڑی ہوگی کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں خیال آ جاتا ہے کہ اچھا اب شاپنگ کرنی تھی، اب یہ بھی کرنا تھا، مال ہے نا، ہاتھوں میں مال ہے تو چلو چل پڑو کہیں بھی، گاڑی ہے تو چلو نکال لو اور کہیں پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی خود کو کنٹرول کیا کریں کہ یہ جو خواہش میرے سامنے آ رہی ہے یہ کس وجہ سے ہے، یہ مجھے میرے امانت سے ہٹا رہی ہے، یہ مجھے میری کمٹمنٹ سے، مجھے میرے ایگریمنٹ سے ہٹا رہی ہے، مجھے اس سے بچنا ہے۔ یعنی میں کہتی ہوں کہ ہماری اتنی زیادہ ہمارے ارد-گرد تو یہی فتنہ بہت ہے کہ میڈیا ہے، کبھی کسی کا فون آ گیا، کبھی کسی کا آ گیا، کوئی ہمیں احساس نہیں ہے، فضول وقت ضائع ہو رہا ہے، فضول ہم گفتگو میں پڑے ہیں، فضول کام بعض اوقات ہو رہے ہیں، ناکارہ باطل چیزیں ہیں جو ہم نے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارا کتنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں نا جو ہمیں ہمارے کمٹمنٹس اور ایگریمنٹس پورے نہیں کرنے دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مال کے ہی فتنے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اولاد کا فتنہ ہے، اولاد سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اب اگر میں اس اولاد کا یہ کام نہیں کروں گی تو پھر یہ تو بیچارہ محروم رہ جائے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم نے کمٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم حلال کھائیں گے، لیکن باہر اتنا زیادہ وہ آزمائشیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میرے بچے کو بھی تو یہ سب کچھ چاہیے ہے، یہ گیڈجٹ تو میرے بچے کی بھی زندگی میں ہونے چاہیے، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا ہے۔ تو چلو کوئی نہیں، کوئی ادھار پکڑ کے یا کوئی سودی معاملے سے کوئی چیز میں لے دیتی ہوں، اس کو تو کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری آزمائشیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہمیں اصل راستے سے ہٹاتی ہیں۔ تو اس وقت کیا کرے انسان؟ خود کی خود ہی کاؤنسلنگ کرے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، یہاں سے نکلو، یہ ان آزمائشوں سے نکلو، اس پر قابو پاؤ، تو تم دیکھو گے کہ وہ تمام چیزیں جو تمہیں چاہیے نا وہ اللہ کے ہاں موجود ہیں، بہت بڑا اجر ہے۔ تو کہ انسان بس اس کا انتظار کر لے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مال کا حال تو یہ ہے کہ میں یہ روایت پڑھتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر کی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ بخاری کتاب المغازی کی یہ حدیث ہے اور یہ اسی میں آئی ہے، باب ہے شہود الملائکہ بدرن، کہ بدر کے وقت ملائکہ حاضر ہوئے تھے۔ تو یہاں پر کیونکہ مال کی بات ہو رہی ہے نا تو انفال کی بات ہو رہی ہے، یہ انفال ہی تھے تو جنہوں نے صحابہ کے درمیان وہ نزاع کا معاملہ پیدا کر دیا تھا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم پر یہ مال کشادہ تو کر دیے گئے ہیں، یہ دیکھیں حدیث کا مفہوم کیسے پورا ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو کہ روزانہ 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم پیٹ بھر کے نہیں سوتا، ٹھیک ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے نا تو وہ مانگے نہ، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو ہم پر تو واقعی دنیا کو شادہ کر دی گئی ہے نا کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسراف سے بچائے، کیونکہ ان دنوں میں اسی کا وہ ہوا نا مشاہدہ کہ کھانے ہیں تو وہ ہم نے بے شمار ہیں، نہیں کھانوں سے پہلے سٹارٹرز بہت سارے ہیں، پھر کھانے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے میٹھے ہیں، اور میٹھے بھی ایک پہ ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم نے مہمان آ رہے ہیں جی یہ بھی بنا لو وہ بھی، کیونکہ ایزی اپروچ ہے، بنانا آسان ہے۔ پہلے تو چلو کہیں جانا پڑتا تھا، چیزیں بہت ساری لانی پڑتی تھیں، اب تو موجود ہیں۔ پہلے پھر سم ٹائمز کیا ہوتا تھا کہ ریسیپی سیکھنے کے لیے کسی کو فون کرنے پہ ٹائم لگ جاتا تھا یا کچھ، اب تو سب کچھ اویلیبل ہے، اتنے فتنے ہیں نا کہ کیسے خود کو بچائیں۔ پھر اس کے بعد میٹھا ہم کھلاتے ہیں کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد چائے کے دور چلتے ہیں، چائے کیا چائے میں بھی ورائٹیز، میں تو حیران ہوئی کہ یعنی ہم ایک جگہ پہ ٹک ہی نہیں رہے ہیں، تو کتنی بڑی آزمائش ہے ہمارے آگے آ کھڑی ہوئی ہے۔ مال ہیں کہ ہم لگا رہے ہیں، بے شمار لگا رہے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے یہ ساری ہماری ضرورتیں ہی ہیں، تو واقعی ہم پر دنیا جو ہے وہ کشادہ کر دی گئی ہے اور ہم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طرح ہم اس حدیث پر جو ہے نا پورے اترے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا، یعنی تم بیگانہ ہی ہو جو اپنے دین سے، اور تم پر ہلاکت آ پڑے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو مال اور اولاد اتنا بڑا فتنہ ہے، اور یہی وہ اولاد ہے نا جس کو ہم قرآن سیکھنے پہ لگاتے ہیں، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں اور ان کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے کہ ان کے رزق میں تھوڑی کمی ہمیں لگتی ہے نا کہ فلاں تو ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا تو ڈاکٹر جتنی کمائی نہیں کما رہا ہے، تو میں بھی اس کو یار کیا رکھا ہے حفظ کرانے میں اس کو پھر اس پہ ہی لگا دوں۔ یہ ہمارے اپنے ہی دلوں کے کھوٹے فیصلے ہوتے ہیں کہ پھر بچے بھی پھر اس راہ پر ثابت قدم نہیں رہ پاتے۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس آزمائشوں سے بچائے. یہ ہمارے لیے جو ہے نا صدقہ جاریہ بھی تو ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں، اپنے مالوں کو، اپنی اولادوں کو، اور اس اجر پہ نظر رکھیں جو اللہ کے ہاں ہے. اسی طرح ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے حوالہ مشکات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو محتاج ہیں، یعنی ظاہر ہے ان کے پاس اتنا کھلا نہیں ہے، جیسے کشادگی دے دی گئی ہے نا کچھ کو، تو ان کے لیے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ، 500 سال کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر وہ پہلے ہی ہو جائیں گے. اور سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں محتاج تھے. یہ بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے. تو جنت میں کن لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں محتاج تھے، کیونکہ مال جو ہے نا، ہم جتنا بھی بچے نا جب ہمارے پاس آتا ہے نا تو ہم ضرور ہی آسائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو کوشش کیا کریں کہ اس کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں، اور زیادہ سے زیادہ جب صدقے کا خیال آئے اس کو نکال دیں. اور صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر فرمایا تھا. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مال آتا تھا لیکن ان کی گزران سادہ ہی رہتی تھی، سادہ زندگی گزارتے تھے. ہمارا کیا حال ہے، مال آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے کپڑوں پہ لگتا ہے، ہمارے کھانے پینے پہ صرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں کا سٹینڈرڈ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جتنا زیادہ پھر انسان وہ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک کپڑا ہے اس کی حفاظت پہ یا اس کی واشنگ پہ یا اس کی آئرننگ پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، اس کے برعکس 10 کپڑے ہوں تو پھر ان پہ کتنا ٹائم لگے گا. اسی طرح گھر میں اگر ایک آدھا ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے چلو خوبصورت لگنے کے لیے، تو اس پہ کتنا وقت لگے گا، اور سارے گھر کو ہی بھر دیا آپ نے کیونکہ آپ کے پاس مال آ گیا نا، تو آپ نے کہا چلو سارے گھر کو بھر دیں ہم ڈیکوریشن پیسز سے سجا دیں، نت نئی کراکری سے اور نت نئے کھانوں سے، ریسیپیز سے، تو پھر کتنا زیادہ وقت انہی چیزوں میں صرف ہو جاتا ہے. تو یہ واقعی آزمائش ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا نگران نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں نا. اور اسی میں اگلی حدیث آیت پڑھ لیتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا، یجعل لکم فرقانا، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان، ایک کسوٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک معیار تمہیں دے دیں گے حق و باطل کا. ویکفر، اور دور کر دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. سبحان اللہ. تو ایمان والوں کو فرما دیا گیا. اب پیچھے جو بھی احکامات دیے گئے ہیں نا، تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اچھا کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو. کیا اللہ تعالیٰ کو چیز پسند ہے میں وہ کر لوں، کیا کس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں میں اس سے رک جاؤں. اور دیکھا کریں اپنے اپنے ہر عمل کو، اپنے وقت کو کہ میں کہاں لگا رہی ہوں. یہ وقت جو میرا جہاں پہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو رہے ہیں. میرا مال جو جہاں پہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو رہے ہیں. اگر میں بہت زیادہ گھر کی کلیننگ میں پڑ گئی ہوں کیا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں. یعنی یہ نہیں میں کہتی کہ گھروں کو گندا چھوڑ دیا جائے، یعنی اعتدال پہ رہنا ہے. تو یہ ہمیں اعتدال میں رہنا حکمت کون سکھائے گا، یہ تقوی سکھائے گا. ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی ڈریں، وہ اسی کا تقوی اختیار کریں. تو پھر کیا ہوگا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک کسوٹی ایک معیار پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے، یعنی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا طرز عمل اختیار کریں زندگی میں، کیونکہ ارد گرد ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ انسان اگر اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرقان پیدا کر دیں گے. اور پھر یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری جو برائیاں ہیں ان کو تم سے دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ کے ہاں سب فضل ہے، اس سے فضل طلب کرو. تو یہ تقوی کے ثمرات ہیں جو انسان کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے انشاءاللہ یہ آخری سبق یہاں سے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ سرزد ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی بات ہم سے نہ ہو جائے، تو پھر جب ہم
تقوی اختیار کر لیں گے نا، یعنی ہم اللہ سے ڈریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نور، ایسی بصیرت عطا فرما دے گا، ایسی قوت تمیز پیدا کر دے گا کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرے گی، کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کام اللہ کی رضا کے مطابق ہے، یہ کرنا ہے، یہ اس کی مرضی کے خلاف ہے، اس سے رک جانا ہے، اس سے باز آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو 3 طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ ان میں حق و باطل میں تمیز کرنے کی بصیرت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، ان کے اکثر و بیشتر گناہ معاف ہی کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ معافی میں آپ یاد رکھیں کہ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا استغفار کی تسبیحاں ہیں جو، تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی استغفار آپ کرتے رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے گناہوں کو دھوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ بھی کہ یہ ثمرات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرما رہے ہیں نا، یہ صرف تمہارے تقوی اختیار کرنے سے نہیں، بلکہ اس لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نامحدود فضل کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فضل عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔